اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں اپنی بات کو یہاں روکا تھا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی جز ہے، یعنی عورت کے لیے مرد اس کا اصل ہے، یعنی مرد کا مطلب شوہر۔ اگر ہم حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے مرحلے پر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ حصہ ہوتی ہے اپنے شوہر کا۔ بیوی ایک حصہ ہوتی ہے اپنے شوہر کا، ایک جز ہوتی ہے، یعنی مرد اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عورت کو اپنے زندگی میں نہیں پا لیتا، یعنی مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت جو ہے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے اپنے شوہر کا۔ یہ بات حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے مرحلے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ اب اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فطرت پر، یعنی فطرت اللہ، اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، تو فطرت یہ ہے، اگر غور کریں تو جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو والدین یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کو یہ امانت ملی ہے اور اس کی پرورش محافظ بن کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ اس کی اصل نہ مل جائے۔ اس بات پر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کو بیاہ کر دیں، نکاح کر دیں، اپنے شوہر سے ملا دیں۔ اسی طرح لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اب اس کے بلوغیت کے بعد لڑکی کا فطرتاً یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اب والدین کے گھر کو پرایا جانتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں جس کی جز ہوں، میں جس کا حصہ ہوں، مجھے وہ مل جائے اور میں اس سے جا ملوں۔ تو اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ مرد یعنی شوہر افضل ہے بیوی کے لیے۔ اسی وقت جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کی پرورش خود کے لیے کی جاتی ہے اور وہاں پرایا نہیں
माना जाता, और लड़का भी जब बालिग होता है, समझ आती है, तो उसका ख्याल भी ये हो जाता है कि वालिदैन की देखभाल करना मेरे लिए फर्ज है, अफजल है। तो ये हकीकतन एक फितरत है इंसान की पैदाइश का। और दूसरी बात यह है कि वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी अपने वालिदैन की खुशनुदी पर है। तो वालिदैन की खुशी यही है। यहाँ जो वालिदैन की खुशी बताया गया है वो मोमिन वालिदैन, नेक वालिदैन की तरफ इशारा है, मुशरिक वालिदैन की तरफ इशारा नहीं है, बदखसलत वालिदैन की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि मोमिन और नेक वालिदैन की तरफ इशारा है कि जब नेक वालिदैन की खुशी जो है वो अल्लाह ताला की खुशी है। क्योंकि जब मोमिन जो होता है वो अपने तमाम मर्जियात को अल्लाह और उसके रसूल के मर्जियात पर जम कर देता है, ताबे कर देता है। तो अब हकीकतन अगर देखेंगे, नेक वालिदैन के मर्जियात अल्लाह ताला की मर्जी होती है, नेक वालिदैन की खुशी अल्लाह की खुशी होती है। तो हुजूर ने यही फरमाया कि अल्लाह की खुशी वालिदैन की खुशी पर है। तो अब वालिदैन की खुशी अपनी बेटी के बारे में अगर देखेंगे तो हर नेक वालिदैन की यही खुशी है कि अपनी बेटी को बियाह कर दिया जाए, वो अपने असल से जा मिले और वो अपने शौहर की फर्मा बरदार रहे और ससुराल में की फर्मा बरदार रहे और ससुराल को खुशियां अता करे। वही असल माँ बाप की खुशी हो जाती है। तो लड़की के लिए माँ बाप की खुशी कहाँ है? अपने शौहर के घर में खुशियां जब बांटती है और अपने शौहर की फर्मा बरदार हो जाती है, यही लड़की के वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा खुशी और रजा है। तो मालूम हुआ वालिदैन की रजा लड़की के लिए अलग है, लड़के के लिए तरीका अलग है। लड़के के लिए यह तरीका है कि लड़का जब अपने वालिदैन की देखभाल करता है और जिस मजहब इस्लाम पर कायम रहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, तो ये खुश हो जाते हैं। उसी तरह लड़की के बारे में भी वालिदैन की रजा ये है कि वो अल्लाह ताला को माने, रसूल अल्लाह की इत्तबा व इताअत करें और उसके साथ वो अपने शौहर की फर्मा बरदार रहें। क्योंकि फितरत यही है, तरीका यही है। वो एक जुज है मर्द की, तो जहां मर्द की जब जुज है वो मर्द से जा मिलती है, तो अब वो मर्द की ताबेदारी में आ जाती है। जब तक वो निकाह के मरहले के आगे का मसला होता है लड़की के लिए, लड़की अपने वालिदैन के अहकाम की पाबंद हो जाती है। और लड़की के लिए जो परवरिश है वो निगहबानी है, हिफाजत है। बात समझ में? वो निगहबानी है, हिफाजत है। और वो निगहबान वालिदैन उस वक्त तक रहते हैं जब तक के उस जुज को अपने असल से ना मिलाएं। बात समझ में आई? अपने असल से ना मिलाएं। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो मुझे एक सवाल आया था बहुत जगह से कि अब औरत के लिए कौन अफजल है, किसकी खिदमत अफजल है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके मैं समझाया हूँ, यानी मैं अपने तरफ से नहीं बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बातों को अपने सामने रखा हूँ और फितरतन और तख्लीकन ये बात समझाने की कोशिश किया हूँ कि औरत जो होती है वो
اپنے ماں باپ کے گھر میں پرائی ہوتی ہے اور وہ اصل میں اپنے شوہر کا ایک حصہ ہوتی ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا حصہ بھی ہوتا ہے اور لڑکے کے لیے اپنے والدین ہی اصل ہیں. تو لڑکے پر والدین کی دیکھ بھالی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لڑکی کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آئی؟ لڑکی کے اعتبار سے. اور والدین کی نیک والدین کی خوشی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے سسرال کے گھر میں خوشیاں بانٹیں اور وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہیں. یہی سب سے بڑی خوشی والدین کو ملتی ہے. جب والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنے بیٹی کے فرما برداری کی وجہ سے کہ وہ اس کے شوہر کی جب فرما بردار بن جاتی ہے تو ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشی پر اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو رضا لڑکی کے لیے والدین کی رضا کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کا گھر یعنی بیٹی کا سسرال بیٹی کا شوہر خوش ہو جائے. تو بیٹی کے شوہر کی خوشی پر والدین کی خوشی ہوتی ہے, پھر والدین کی خوشی پر اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اب یہ جو ملاپ ہے, یہ جو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کو, یہ جو بندھن ہوتی ہے, یہ جو عقد ہوتا ہے ایک مرد کا عورت سے ملنا, یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس شریعت کے مطابق اس کی اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے. نکاح کے مرحلے کو افضل بتایا گیا ہے. بات سمجھ میں؟ نکاح کے مرحلے سے گزرنے کو افضل بتایا گیا ہے اور سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النکاح من سنتی, یعنی نکاح میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے, یعنی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بات کہتے کہتے میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ مسئلہ شریعت کے اعتبار سے مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب اپنے والدین کے لیے لڑکے کے لیے اپنے والدین جب اصل ہو جاتے ہیں تو اسی لیے جب ترکے کا مسئلہ آتا ہے یعنی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو بھی لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بتایا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور بتائی گئی ہے. تو نکاح جو ہے نکاح افضل ہے, نکاح جو ہے نکاح افضل ہے. نکاح کے بارے میں اللہ تعالی احکام پیش کیا ہے. فرماتا ہے قرآن پاک میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو. یعنی حکم فرما رہا ہے کہ جہاں نکاح کے بغیر مرد اور عورت ہیں تو ان کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
نکاح کروانے کا حکم فرما رہا ہے. یعنی جہاں کہیں بھی مرد اور عورتوں کو بغیر نکاح کے دیکھو تو بہتر ہے کہ ان کو نکاح کروا دو. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر باصلاحیت تمہارے پاس غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، تو ان کا آپس میں نکاح کرا دو. اگر وہ فقیر ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے فضل سے غنی کر دے گا. آخر میں اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالی وسیع ہے، یعنی اتنا دینے والا ہے کہ اس کی دین کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر بندے کی حالت کو جانتا ہے. یعنی یہ مت جانو کہ ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، بلکہ فقیر ہوں یا غریب ہوں اللہ تعالی نکاح کے بعد امیر کر دیتا ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی. تو معلوم ہوا ہر رسول، ہر انبیاء کی سنت ہے نکاح. ہر انبیاء اور رسول کی سنت ہے نکاح. تو نکاح رسولوں کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے یا رسول اللہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے ان کی بھی بیویاں تھیں اور ان سے بھی اولاد ہوئی. بات سمجھ میں؟ اسی طرح آپ کو بھی نکاح کرنا چاہیے، اور آپ کی امت پر بھی نکاح ضروری ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا. نکاح کو اپنا طریقہ بتایا، یعنی مرد اور عورت کا جڑ جانا. انشاءاللہ میں اور حدیثیں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد بھی یہ جاری رہے گا تاکہ کل حدیث اور میاں بیوی کے مسائل بھی کے احادیث بھی لاؤں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. تو بندے کو چاہیے بقیہ نصف کے بارے میں وہ اللہ تعالی سے ڈرے. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے، یعنی دین کے مرحلہ آدھا وہ گزر چکا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے. کیونکہ نکاح سے ہوتا کیا ہے، مرد اپنے نظروں سے بچتا ہے، بری نظروں سے بچتا ہے، اپنے خیال پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ زنا سے بچ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور نکاح کے مرحلے سے جب گزرتا ہے تو اب اس کی ساری زندگی کا ہر لمحہ سنت ہو جاتا ہے، یعنی عبادت بن جاتا ہے. وہ اپنے اہل کے لیے، بیوی کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے وہ جتنی بھی کوششیں کرتا ہے تو وہ سب کوششیں کا کرنا عبادت بن جاتی ہے، سنت بن جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بن جاتا ہے.
بات سمجھ میں؟ کہ دیکھ بھال کرنا اپنے بیوی کو کی دیکھ بھال کرنا، اپنے بچوں کی نگہبانی کرنا اور ان کو نیک بنانا اور بیوی کو بھی نیکی پر قائم رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ بیوی کو بھی شریعت پر قائم رکھنا، خود بھی شریعت پر قائم رہنا اور اپنے گھر والوں کو بھی شریعت سکھانا، یعنی اپنے بیوی کو بھی شریعت سکھانا، اسے بھی شریعت پر قائم رہنے کی دعوت دینا، سہولت دینا، پھر نیک اولاد کا پیدا کرنا، پھر اس نیک اولاد کو نیک بنانا۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کے مرحلے نکاح کر لیا تو وہ آدھا دین مکمل کر لیا۔ بات سمجھ میں؟ تو دوسری جگہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ وہ روزے رکھے، شہوت کو کم کریں گے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے طاقت پیدا کرنا چاہیے، ایسا ہی نہیں کہ اٹھے بیٹھے نکاح کر لیں، بلکہ نکاح کرنے کے لیے گھر بسانے کی طاقت پیدا کرنا چاہیے، یعنی وظیفہ زوجیت یعنی گھر بسانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ خود اور خود کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، پالنے کی طاقت پیدا کرنا چاہیے، یعنی کمانا چاہیے، کیونکہ عورت سے جب نکاح کر لاتے ہیں، بیوی بناتے ہیں، تو بیوی مرد کے لیے بیوی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کی اب نان و نفقہ یعنی اسے گھر عطا کرے، رہنے کے لیے جگہ عطا کرے، اور رہنے کے لیے جگہ عطا کرے، اور اس کے کھانے کا بندوبست کرے، اور اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ طاقت رکھتا ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کر دیا اب اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح کر لینے کے بعد آدمی فضول باتوں کو سننا پسند نہیں کرتا، فضول معاملات میں دخل دینا پسند نہیں کرتا، اور فضول چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ معنی ہے نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے، وہ یعنی اپنے نظر کو بچاتے رہتا ہے فضول کاموں کو دیکھنے سے، فضول کاموں کے کرنے سے، فضول باتوں کے کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ جہاں آدمی فضول سے بچتا ہے تو وہ نیکی کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگتا ہے، اس بچنا خود اس کے لیے نیکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے لگتا ہے۔ تو زنا سے بچتا ہے،
غیر عورتوں کو دیکھنے سے بچتا ہے تو دین میں کامل ہوتا ہے اور اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کی جستجو پاک ہوتی ہے، یہ کمانے کی طرف لگ جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہ اکثر سنے ہوں گے آپ، والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بہت آوارہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ایک زنجیر لگانا ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر لگانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ خیال ہی غلط ہے۔ جب تمہارا بیٹا آوارہ ہے، اس آوارہ بیٹے سے اگر کسی کی بیٹی کا نکاح کر دیں تو وہ ظلم کرنے لگے گا، کیونکہ فطرت کے خلاف ظلم ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ آوارہ ہے، وہ پہلے تم کو ہی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، والدین کی ہی قدر اس کے پاس نہیں ہے، والدین کی ہی دیکھ بھال کرنا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اب اپنے بیوی کی کیا دیکھ بھال کرے گا، اپنے اولاد کی کیا دیکھ بھال کرے گا، کیسے اس میں صلاحیت پیدا ہوگی؟ تو پہلے تو لڑکے میں اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بچہ آوارہ ہو گیا ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالنا، اس لیے نکاح کر دینا، یہی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے نکاح ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتا؟ کیونکہ وہ دوسرے کی بیٹی کو لا کر وہ اذیت دینے لگتا ہے، تکلیف دینے لگتا ہے۔ پہلے تو خود وہ آوارہ بچے سے تکلیف اٹھا رہے تھے، اب ساتھ دوسری ایک عورت کو بھی لا کر اسے بھی تکلیف میں ڈال دیے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ غلط خیال ہے۔ اس لیے سرکار نے یہاں کہا ہے کہ جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ اب جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے اندر تو مردانیت ہے، شہوت غالب ہے، اس کے بجائے وہ گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ خود کو ہی پالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے شہوت میں کمی پیدا کر دیتا ہے، شہوت میں کنٹرول لا لیتا ہے۔ وہ اب روزہ جب رکھنے لگتا ہے تو روزے کے وسیلے سے وہ بدکاریوں سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین دی ہے اپنی امت کو کہ تم نکاح کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اس سے پہلے نکاح کرنے کے لائق بن جاؤ، نکاح کے لائق بن جاؤ، یعنی گھر بسانے کی طاقت پیدا کر لو، اللہ تعالی سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے ان نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے باوجود بھی اگر تمہاری وہ کوشش ناکام ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ اکثر روزہ رکھتے رہیں تاکہ تم بدکاریوں سے بچتے رہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں درج ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں، یعنی کامل طریقے پر نہیں ہے۔ نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے۔
تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طرف ترغیب دلائی ہے اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کی ہے کہ وہ اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو پہل نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یعنی 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ پہلا یہ کہ ختنہ کرنا، دوسرا یہ عطر لگانا، تیسرا یہ کہ مسواک کرنا، چوتھا یہ کہ نکاح کرنا۔ تو یہ حدیث ترمذی کی ہے، جامع ترمذی کی ہے۔ تو اس میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے ہر رسول کا طریقہ ہے، ہر رسول کی سنت ہے، ہر رسول کا طریقہ ہے، ہر رسول کی سنت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہر رسول کی سنت ہیں۔ جب رسول کے طریقے پر عمل کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اور ایک حدیث ہے کہ سرکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا عارضی نفع کا سامان ہے۔ دنیا عارضی مطلب ٹیمپرری، عارضی نفع کا سامان ہے۔ یہ جو دنیا جو ہے، یہاں جو کچھ بھی ہم کو ملتا ہے وہ ایک ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ حقیقت ہمارے لیے آخرت ہے۔ بات سمجھ میں؟ آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ دائمی ہے۔ یہاں دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ جب تک ہم رہیں چلے جائیں تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایک دوسرا کیا، کوئی چیز کچھ وقت کے لیے ملتی ہے، رہتی ہے، پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ تو فرمایا اور اس میں بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، امام احمد بن یزید ابن ماجہ وغیرہ کے کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان عارضی سامان میں سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز جو ہے وہ ہے نیک عورت کا مل جانا، کیونکہ نیک عورت جب بیوی بن کر مل جاتی ہے تو اب اس کی دنیا جنت ہے۔ کیونکہ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی۔ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں نیک بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خوشی کا بدلہ جنت کے نام سے عطا کرتا ہے۔ تو جنت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی۔ تو جب نیک عورت مل جاتی ہے تو وہ خود نیک رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے، اور وہ اپنے شوہر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی خوشی حاصل کرنے کا راستہ بناتی ہے۔
बात समझ में, रास्ता बनाती है, आसान होता है मर्द के लिए जब उसकी बीवी नेक मिल जाए, उसे नेक बीवी मिल जाए तो हर मर्द के लिए आसानी हो जाती है कि वो नेकी पर कायम रहे। नेकी पर कायम रहने के लिए नेक औरत का होना, नेक बीवी का होना जरूरी है। तो इस दुनिया में जब नेकी करेंगे तो इसी दुनिया की नेकी का बदला आखिरत में जन्नत की शक्ल में मिलेगा। बात समझ में? तो नेकी पर कायम रहने के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि नेक बीवी को तलाश करे, नेक औरत को तलाश करे, उसे अपने निकाह में ले। यहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात फरमा रहे हैं कि ये जो आरिज़ी जिंदगी में भी अच्छी चीज वो है जो उसे नेक औरत मिल जाए। बात समझ में? नेक औरत मिल जाए। नेक औरत कब होती है? उसका खानदान भी नेक होता है। बात समझ में? उसका खानदान भी नेक होता है। जिसके घर में वो परवरिश पाई है वो घर भी नेक होता है, तभी तो नेक होगी वो। तो इस तरह ना तुम्हें तुम्हारे ससुराल से कोई परेशानी आएगी और ना खुद तुम्हारे बीवी से कोई परेशानी आएगी, और जहां और खुद ससुराल हो या बीवी हो जब नेक हो तो वो भी तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाएंगे, नेकी पर कायम होने की दुआएं करेंगे और रास्ता देंगे कि नेकी पर कायम हो जाए। तो इसकी वजह से खुद के वालिदैन की रजा मिलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक बीवी जब घर में आती है तो वो अपने शौहर की रजा पर कायम रहती है और शौहर को नेकी की तरफ दावत देते रहती है। तो खुद वो अब अपने शौहर के वालिदैन को अपना वालिदैन जानेगी, वो शौहर के घर वालों को अपना घर वाला जानेगी और वो अच्छा नेक सलूक करेगी, जिसकी वजह से वालिदैन के घर वाले उस अपने खुद बेटे से भी खुश हो जाएंगे और बहू से भी खुश हो जाएंगे। बात समझ में? तो अब नेक बीवी की वजह से शौहर को क्या मिला? वालिदैन की रजा मिली। जब वालिदैन की रजा मिली तो किसकी रजा मिली? अल्लाह और उसके रसूल की रजा मिली। बात समझ में आई? फिर एक हदीस है कि हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के खौफ के बाद मोमिन के फायदे की सबसे अच्छी चीज उसकी नेक बीवी है। यहां भी वही बात कि अल्लाह के खौफ के बाद अगर कोई चीज उसे मिली है, यानी अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी नियामत है। यहां नियामत का तज़किरा करते हुए सरकार ने पहले अल्लाह के खौफ का बयान किया है। तो मोमिन के फायदे की चीज, सबसे बड़ी फायदे की चीज क्या है कि मोमिन वो है जो उसके दिल में अल्लाह का खौफ सबसे अफजल रहे, सबसे पहले रहे। वो खौफ खुदा में अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, वो खुदा और उसके रसूल के ताबे रहे, वो खौफ खुदा पर कायम और दायम रहे। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में है वो सबसे बड़ी नियामत है। फिर उसके बाद जो नियामत है वो तज़किरा यह है कि उसे नेक बीवी मिले, नेक बीवी मिले। तो अल्लाह ताला के खौफ के बाद का दर्जा है नेक बीवी का मिलना। क्यों? जब बीवी नेक मिलती है अल्लाह के खौफ में कायम रहने के लिए आसानी हो जाती है।
اب تھوڑی دیر آگے میں نے بہت کچھ سمجھایا اسی کے بارے میں. تو یہی بات سرکار نے اس حدیث میں بتاتے ہوئے نیک بیوی کیسی ہونا یہ بھی فرماتے ہیں. اگر وہ اس کو حکم دے، یعنی شوہر اپنے بیوی کو حکم دے، وہ اس کی فرما برداری کرے. نیک بیوی کون ہے؟ اپنے شوہر کی فرما بردار. بات سمجھ میں؟ پھر فرماتے ہیں اگر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے. یعنی جب شوہر اپنے بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے سکون حاصل ہو، خوشی حاصل ہو. کیا مطلب؟ جو کچھ اسے یعنی بیوی کو اپنے شوہر سے جو کچھ ملتا ہے پہلے بیوی اس پر خوش ہو جائے، ان نعمتوں کا اظہار کرے شوہر پر. اچھے سے اچھے کپڑے لے کر دینے کے باوجود بھی بدصورت کپڑے پہن کر اپنے شوہر کے سامنے آنا، اور اپنے چہرے کو بدصورت بد شکل بنا کر سامنے آنا، بیزاری کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، اور شوہر کے گھر والوں سے بدسلوک کرنا، یہ سب اس دائرے میں آ جاتا ہے کہ جب اسے دیکھے وہ خوش کرے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکون دے. کب سکون ملتا ہے؟ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو پہلے وہ بیوی گھر میں رہے، باہر بغیر اجازت کے باہر گھومتی پھرتی نہ رہے، گھر میں رہے. کیونکہ اللہ تعالی نے پیدا ہی کیا ہے عورت کو گھر سنبھالنے کے لیے. بات سمجھ میں؟ وہ گھر میں رہے. اور گھر میں جب شوہر آتا ہے بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہو، سکون حاصل ہو. وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو والدین اس کی بیوی سے جب خوش ہو جاتے ہیں، اس کے اچھے سلوک سے جب خوش ہو جاتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے. پھر اپنے بھائی بہن اپنے بیوی کی وجہ سے سکون حاصل، حسن سلوک کی وجہ سے وہ خوش رہتے ہیں تو یہ بھی اس سے سکون پاتا ہے. اور پھر جو کچھ عطا کرتا ہے اس عطا کو خوشی خوشی بیوی قبول کرتی ہے اور اس کو ان نعمتوں کو اپنے شوہر پر اظہار کرتی ہے اور خوشیاں بانٹتی ہے، چہرے کو خوشحال رکھتی ہے، اور اپنے لباس کو پاک و صاف رکھتی ہے، اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے شوہر کو خوشیاں ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو یہاں سرکار نے یہی فرمایا بات چھوٹی ہے مگر معنی بہت زیادہ ہے، مفہوم بہت زیادہ ہے، معنی بہت ہے. بات چھوٹی ہے، سرکار نے اتنا ہی کہا کہ وہ اس کو خوش کرے. اگر وہ اس پر قسم کھائے، وہ اس کو خوش کرے، اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے، اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے. مگر اس چھوٹے سے جملے میں پوری زندگی آ جاتی ہے عورت کے لیے. پھر سرکار نے فرمایا اگر وہ اس پر قسم کھائے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے. یعنی کسی بات پر وہ بیوی پر قسم کھا لیا تو اب بیوی کو چاہیے کہ اس کی قسم کی حفاظت کریں اور وہ پورا کریں.
اور پھر سرکار نے فرمایا اور اگر وہ کہیں چلا جائے، اگر وہ کہیں چلا جائے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی جان اور مال کی خیر خواہی کرے. یعنی اگر شوہر اپنے مکان سے دور چلا جاتا ہے کسی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے سفر پر چلے جاتا ہے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ خود کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے اولادوں کی بھی حفاظت کرے. یہی ہے خیر خواہی کرے، جان اور مال کی خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو تکلیف میں نہ ڈالے، بلکہ ان کی پوری پوری حفاظت کرے اور خود کی بھی حفاظت کرے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو میں اب وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں آج کے اس نشست کو اسی پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اور بھی حدیثوں کے ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شرح صدر فرمائے اور ہمیں زندگی بخشے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تاکہ یہ خدمت جاری رہے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. اور اے اللہ تو ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، رحم فرما اور اس کرونا وائرس کے پریشانیوں سے سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو سرکار سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما اور ہماری اس نشست کو قبول فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.